बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के बाद ये तस्बीह पढ़ो। 40,000 साल की इबादत और 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। मोहतरम अजीज़ो, कायनात का वो लम्हा जब हर तरफ खामोशी का पहरा होता है, जब दुनिया अपने तमाम तरवैयों के साथ नींद की आगोश में गुम होती है, वही वक्त मेरे और आपके रब की रहमतों की जोश मारने का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है। वो नहीं चाहता कि इसका कोई ईमान वाला बंदा नाकाम व नामुराद ठहरे, बल्कि वो चाहता है कि इसके बंदे ना सिर्फ जन्नत में जाएं, बल्कि वहाँ वो मकाम महमूद हासिल करें जिसका वादा इसने अपने मुकर्रब बंदों के साथ कर रखा है। इस वीडियो के इस इब्तदाई हिस्से में हम इस खास घड़ी की बरकतों का तज़किरा करेंगे जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और पुकार पुकार कर कहते हैं, है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। मोहतरम अज़ीज़ों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद नेकियां कमाना बहुत मुश्किल है या बड़े दर्जात सिर्फ इनके लिए हैं जो दिन रात मुशक्क़त करते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस्लाम ने उन लोगों के लिए भी बहुत आसान राहें निकाल दी हैं जो जिस्मानी या माली तौर पर कमज़ोर है, मगर इनका दिल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से लबरेज है। हज और उम्रा एक ऐसी माली इबादत है जिसे साहिब इस्तात लोग ही अदा कर सकते हैं, लेकिन रब की रहमत देखिए कि इसने गरीबों और मस्कीनों के लिए अपनी याद के ऐसे ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं कि अगर कोई इखलास के साथ इन कलमात को पढ़ ले तो इसे 1 लाख हज जितना सवाब मिल जाता है। और इस वीडियो में हम जिस तस्बीह का जिक्र करने जा रहे हैं, ये वो तस्बीह है जिसे पढ़ने से नामा अमाल में ना सिर्फ खत्म कुरान बल्कि पहाड़ों के बराबर नेकियों का ज़ख़ीरा जमा हो जाता है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है। इसको सीखने और सिखाने वाले कायनात के बेहतरीन लोग करार दिए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जिसने कुरान की एक आयत याद की, इसने एक सुन्नत सिखाई, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके लिए ऐसा नूर और ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि तमाम मखलूक इस पर रश करेंगे। मोहतरम अजीज़, तसव्वुर कीजिए मदीना मुनव्वरा की इन मुकद्दस गलियों का जब रात का पिछला पैर था और फिजाओं में एक अजीब सा सुकून और मत्तर खुशबू फैली हुई थी। अचानक सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक पैगाम लेकर नाजिल हुए और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज एक ऐसा अजीम राज लेकर आया हूँ जो आपकी उम्मत के लिए, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के तलबगार है। ये वो कलिमात हैं जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसे मकाम पर खड़ा कर देंगे कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। इस खुश नसीब का चेहरा जो 14वीं की चांद की तरह चमक रहा होगा और हर जबान पर यह सवाल होगा कि क्या ये कोई नबी है या क्या ये कोई अजीम वली है। तब गैब से एक फरिश्ता पुकारेगा कि नहीं, ये वो उम्मती है जिसने दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी में तहज्जुद के वक्त उठकर इन कलिमात को अपना वजीफ़ा बना लिया था। ये वो अजीम मरतब अमल है जो इंसान को पुलसिरात से बिजली की गोद की तरह गुजार देगा, चाहे इसके गुनाह समंदर के झाग जितने ही क्यों ना हो। मोहतरम अजीज़ों, इन कलिमात की तासीर का ये आलम है कि अगर इन्हें तपती हुई आग पर पढ़ा जाए तो वो ठंडी हो जाए। अगर किसी बुलंद बाला पहाड़ पर इनका दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रेजा रेजा हो जाए। अगर कोई प्यास की शिद्दत से निढाल हो तो इन कलिमात की बरकत से वो सैराब हो जाए, और अगर कोई भूख और तंगी रिज़्क़ का शिकार हो तो गैब से इसके लिए रिज़्क़ के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि इसकी अकल दंग रह जाएगी। मोहतरम अज़ीज़ों, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इस वाक़े की मज़ीद गहराई में जाएंगे कि कैसे इन कलिमात ने जलील अल क़दीर सहाबा कराम की ज़िंदगी को बदला। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम हस्ती फरमाते हैं कि इन कलिमात की बरकत से मुझे वो दौलत मिली जो तमाम जहानों के माल व ज़र से कीमती है। यानी मुझे ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल ज़ियारत नसीब होने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल था कि जब भी कोई मुश्किल मामला आता या कोई हाजत दरपेश होती, आप इन कलिमात का सहारा लेते और अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद आपके शामिल हाल हो जाती। हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें जामे अल कुरान कहा जाता है, इन्हें शुरू में जब कुरान करीम के बाज़ हिस्सों को याद करने में दुश्वारी महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से फरमाया कि ऐ उस्मान, इन कलिमात को पढ़कर दुआ करो। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि पूरा कुरान इनके सीने में रोशन हो गया।
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کی بہادری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں دشمن کی صفوں کے سامنے ہوتا، اپنی تلوار تھام کر یہ کلمات پڑھتا، تو مجھے محسوس ہوتا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اور میری تلوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بجلی کی سی قوت آ جاتی تھی۔ محترم عزیزو، یہ کلمات ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ایک سمندر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس پورے عمل کی ترتیب بھی بتائیں گے کہ کیسے تہجد کے بعد ان کو پڑھنا آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنے پہچان کے لیے پیدا کیا، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم اکثر دنیاوی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اس در پر نہیں جاتے جہاں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ ان کلمات کا تحفہ دراصل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس لیے لائے تھے کہ تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلت مل سکے جو سابقہ امتوں کو ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ملتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کیسے ایک عام انسان ان مختصر سے کلمات کے ذریعے 4000 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکیوں کے ایسے شارٹ کٹ رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی مختصر سی زندگی میں وہ مقام پا سکیں جو پچھلی امتوں کے آبدہ و زاہد لمبی عمروں میں پاتے تھے۔ محترم عزیز، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کلمات کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اب ذرا اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ ان کلمات کا تعلق ہماری روح اور ہماری تقدیر سے کتنا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آخری زمانے کے لوگ کمزور ہوں گے، ان کی عمریں مختصر ہوں گی، وہ شاید اس قدر طویل عبادتیں نہ کر پائیں جیسی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ 500 سال ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے سے یہ خاص کلمات عطا فرمائے تاکہ ایک مومن جب تہجد کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کلمات کو زبان پر لائے تو اسے 4000 سال کی مسلسل عبادت کا اجر عطا کر دیا جائے۔ محترم عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی کوشش پر اتنا بڑا صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں ان کلمات کو پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں میں نمایاں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں۔ اسی طرح اس نے اپنی خاص رحمت کو ان کلمات میں پوشیدہ کر دیا ہے جو تہجد کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں مصلی پر بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کلمات لے کر آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی بھی آپ کی امت میں سے ان کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں وہ محل تیار فرمائے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی، اور اس کے گرد ایک ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اس مرحلے پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کلمات کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو یا کوئی طالب علم ہو جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارنا چاہتا ہو لیکن اسے دشواری پیش آ رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ محترم عزیزو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی ظالم کا سامنا کرنا ہوتا یا جب بھی اسلامی لشکر کسی مشکل میں گر جاتا تو میں ان کلمات کی تکرار شروع کر دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے غیب سے ایسی مدد آتی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ یہ کلمات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کا وہ اعتراف ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔
اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر آنکھ بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے، ہر دل روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا تمنائی ہے، لیکن سب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے 1,00,000 حج کا ثواب مقرر کر دیا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو نیتوں کو دیکھتا ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آنا چاہتا ہے مگر مجبور ہے، چنانچہ وہ اس تسبیح کو قبول فرما کر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو نصیب ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، قرآن کریم کی 10,000 بار ختم کا ثواب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بار قرآن پاک پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچئے کہ 10,000 قرآن پاک کا ثواب کتنا عظیم و شان ہوگا، جب سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کلمات کی برکت سے انسان کے گھر سے نحوست، بے برکتی اور پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سورج نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد نافرمان ہے، تو تہجد کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین فرمائی۔ یہ کلمات دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اس وقت بھی اہل ایمان کی گرد یہی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس عمل کی پوری ترتیب بتانے والے ہیں، اسے کس طرح اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذکر الہی وہ نور ہے جو قبر کی اندھیری رات میں آپ کا ساتھی ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا، جب رشتہ دار اور دوست سب چھوڑ جائیں گے، تب یہ تہجد کے سجدے اور یہ تسبیحات آپ کے سرہانے کھڑے ہوں گی اور آپ کو عذاب قبر سے بچائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور جن کے دل ہر وقت یاد الہی سے معمور رہتے ہیں۔ محترم عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلی صبح ہم بیدار ہوں گے یا نہیں، اس لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس عمل کو سیکھ کر اپنی خوشحالی اور سکون کا راستہ ہموار کریں۔ محترم عزیزو، اس ایمان افروز ویڈیو کے پچھلے حصوں میں ہم نے ان کلمات کی وہ عظیم عظمت بیان کی جو عرش والے نے فرش والے کو عطا فرمائی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ کلمات کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں سکون اور فتوحات کا ذریعہ بنے۔ ذرا غور کیجئے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ دین ملا جس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل پر پہاڑوں جتنا اجر ملتا ہے۔ یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں تہجد جیسی نعمت سے نوازا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے مالا مال کر دوں، محترم عزیزو، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا کے تیر نشانے پر لگتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اس اہم موڑ پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اصل مزہ تبھی آتا ہے جب انسان دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دل کا اخلاص اور حضور قلبی شرط ہے۔ جب آپ تہجد کی تنہائی میں بیٹھے تو یہ محسوس کریں کہ آپ کا خالق آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ہر آہ اور ہر پکار کو سن رہا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت عمل کے بارے میں جس کے انتظار میں آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر بے حد طاقتور ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی شروعات آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے لبوں کو اس ہستی کے تذکرے سے معطر کرنا
جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کی۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو آپ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اور رزق وہاں سے لاتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، جب آپ درود اور استغفار سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اب باری آتی ہے اس خاص تسبیح کی جس کا وعدہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ اب آپ نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے پڑھے اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن تہجد کے وقت کی خاص برکت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 لاکھ حج، 10,000 قرآن اور 4,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ محترم عزیزو، جب آپ بھی یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں ایک بار پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ آپ کا ایک مکمل اور جامع عمل بن جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کو نور ایمان سے بھر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مختصر اعمال میں اتنے بڑے بڑے خزانے دے دیے ہیں۔ محترم، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لانا، اس کی رحمت سے پر امید کرنا تھا۔ محترم عزیزو، رات کی خاموشی میں اٹھا ہوا ایک سجدہ دن کی 1000 مصروفیاتوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نم ہو جائیں وہ کبھی محرومی کی نیند نہیں سوتی۔ تہجد کا وقت وہ راز ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ آج اگر ہم نے اس لمحے کو پا لیا تو کل ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ رحمتوں کے دریا تمہارے طرف بہا دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ساتھی بننا چاہتے ہیں اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا بھی خوبصورت نام تحریر فرما دیں۔ کیا معلوم آپ کا لکھا ہوا نام کسی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے اس ویڈیو کی برکت میں اضافہ کر دے۔ ساتھ ہی اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔ آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، ہمیں سجدے کی مٹھاس نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، دلوں میں نور اور اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنی یاد کا ذوق عطا فرما اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔